प्रोग्राम में बात करेंगे। कौमी असेंबली और सेनेट के इजलास आज से शुरू। कौमी असेंबली में फाटा को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का बिल पेश नहीं किया गया और न ही सेनेट में नई हल्का बंदियों के हवाले से आईनी तरमीम पेश हुई। हुकूमत ने कुछ दिन पहले कहा था कि फाटा इस्लाहात बिल आइंदा सेशन में कौमी असेंबली में पेश किया जाएगा और ऐसा न होने पर अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। सेनेट की अगर मजीद बात करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर ताज हैदर के मुताबिक पीपल्स पार्टी के तहफ्फुज़ात बरकरार हैं, जिस वजह से हुकूमत और पीपल्स पार्टी के दरमियान डेडलॉक खत्म ना हो सका। उसके बाद बात करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जिनके 2 अराकीन कौमी असेंबली और 3 सूबाई असेंबली के अराकीन ने कल फैसलाबाद में मुनक़िद की गई कॉन्फ्रेंस में अपने इस्तीफे दे दिए। पंजाब हुकूमत के तर्जुमान के मुताबिक वजीर आला शहबाज शरीफ ने आज इस मामले पर फैसला करना था, लेकिन आज भी मामला हल ना हो सका। और आखिर में बात करेंगे अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क की, जहां टाइम स्क्वायर के करीब धमाका हुआ है। धमाका शहर के बड़े बस टर्मिनल के करीब हुआ और इस सिलसिले में कानून नाफिज करने वाले इदारों ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं गुलमीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है अब बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। अगर आप कोई सवाल या कमेंट करना चाहें तो आप सोशल मीडिया को इस्तेमाल करके भी हमसे पूछ सकते हैं। हमारा फेसबुक अकाउंट है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान @donnews.tv पे आप हमें ईमेल कर सकते हैं और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें बराह रास्त देख सकते हैं। अच्छा बीबी, सबसे पहले जो तुमने तीसरे नंबर पे खबर दी है, लेटेस्ट भी है, वो फ्रेंकली स्पीकिंग के अच्छा हुआ, बड़ी तबाही से बच गए। मेरा ख्याल है एक लोन वुल्फ था, कोई अकेला बंदा था और पकड़ लिया। बंगाली था, 27 साल का, अकायदुल्लाह उसका नाम है। बांग्लादेश से उसका ताल्लुक था। बांग्लादेश से उसका ताल्लुक है, ब्रुकलिन का रहने वाला था। और ये एक बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप अगर होता या कोई बड़ा वाकया होता तो अभी तक ट्रंप के बेतहाशा ट्विटर आ चुके होते और हम शायद उसी से खेल रहे होते। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने हैंडल कर लिया है और बेहतर है। बहरहाल ये एक भी चलता रहता है। असल जो इस हवाले से सच्ची बात है कि मैं बल्कि डिस्कस करना चाह रहा था कि अमेरिका में ट्रंप की तासुब और दीवानगी तो बहुत दिनों से हम भुगत रहे हैं। हमारे हमसाये में भी एक साहब हैं और अरसा हुआ हम उन्हें नज़रअंदाज किए हुए हैं। आज तुम में खबर डिस्कस कर रही थी, क्रिकेट का कुछ मसला है। जी हमारे में होस्ट उन्होंने कहा अगर एशिया कप में पाकिस्तान आएगा तो हमें एशिया कप ही नहीं करना। माशाल्लाह जी, वेल डन। ठीक है, मतलब अच्छी बात। अब चले, नफरत की जो हाइट होती है, नरेंद्र मोदी जो मौजूदा वजीर आज़म है, इसने अपने कैरियर का आगाज़ गुजरात से किया। गुजरात के बारे में इसकी कहानी ये थी कि हम जैसे लोग, जो इसने मुसलमानों का कत्लेआम किया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने इसके अपने यहाँ आने पर पाबंदी भी लगाई थी, वीज़ा देने से इनकार किया, लेकिन इसको वहाँ पर लोगों ने यूँ परसू किया कि जी करप्शन फ्री, गुड गवर्नेंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन वगैरह वगैरह। गुजरात वैसे भी तारीख़ी तौर पर जो है वो एसोसिएट रहा है कारोबार से, बिजनेस कम्युनिटी के बहुत लोग वहाँ से, उसमें जो इसने इतना ज़्यादा, और बाय द वे बड़े कदावर सियासतदानों में से भी, जिनमें हमारे कायद आज़म भी एक हवाले से बनते हैं, बिल्कुल कि ओरिजिनली गुजरात काठियावाड़ और महात्मा गांधी, और फिर जिसने ये सारा नफरत का बीज बोया सरदार पटेल भी इत्तेफाक से वहीं का था। एनीवे, अब हुआ ये कि वहाँ पे सूबाई इंतखाबात हो रहे हैं। 21 साल से बीजेपी वहाँ पर बरसर इख्तदार है। अब 21 साल से जब आप इख्तदार में होते हैं तो एक फैक्टर होता है इनकम्बेंसी फैक्टर, हाँ, जो आपके खिलाफ पे जा सकता है। अब उसकी वजह से प्लस ये कि राहुल गांधी को अब अपनी वो पड़ी थी कि भाई हम तो इररेलेवेंट हो गए वगैरह वगैरह। उसने कैंपेनिंग भी की अच्छी इंटेंस, लेकिन उसने जो कैंपेन की उसमें भी वो ज़्यादा जो सिंपल इस्तेमाल करता रहा है, टू बी फेयर, वो रिलीजियस ज़्यादा करता रहा कि एज इफ एक मुकाबला हो रहा है कि आई एम बेटर हिंदू देन यू क्लेम टू बी। उसके बावजूद
میری جتنے بھی غیر جانبدار لوگوں کی تحریریں پڑھنے کا اتفاق ہوا یا بات ہوئی واٹس ایپ وغیرہ سے، تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہاں یار مقامی سطح پر کافی مشکلات ہیں، کیمپین بھی اچھی اپوزیشن وہاں کر رہی ہے، لیکن مودی کی ذاتی ابھی پل ہے گجرات میں، موسٹ لائکلی وہ ان کا خیال ہے جیت جائے گا، وہ شاید ان کی جماعت جسٹ بیکاز آف مودی۔ ٹھیک، اوکے، انکمبنسی کے نقصانات ہیں، لیکن اس کی شخصیت ابھی بھی جو ہے وہ لوگوں کو اچھی لگتی ہے، اس کی پارٹی کو دلوا دے۔ ٹھیک ہے، بہرحال موصوف چونکہ پرانے سیاسی کھلاڑی ہیں، ان کو خطرہ آیا ہوگا کہ شاید ہم ہار رہے ہیں، شاید سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کہا کہ اس کو کیسے حسب عادت اپنے تعصب میں اس میں ڈالوں، تو اس نے کہا کہ جی پاکستان سے ایک خصوصی ایلچی آیا ہے۔ ایلچی کون؟ خورشید محمود قصوری۔ جی جی، وہ بیچارے اتنے سادہ مرنجا آدمی، ان کی کتاب پڑھ لیں، نیدر ہاک ناٹ ڈو، بالکل صحیح ہے۔ وہ گئے تو منی شنکر آئر اور خورشید قصوری صاحب جو ہیں، جب یہ دونوں باہر پڑھ رہے تھے لندن میں، تو they were roommates، یعنی ان کی دوستی اتنی پرانی ہے۔ ٹھیک، انہوں نے اپنے ہاں کھانا کیا جس میں ثابت جرنیل قصوری صاحب انڈیا چکر لگاتے رہتے، اور وہ نٹور سنگھ کے ساتھ بھی ان کے خاندانی مراسم یوں ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں، ان کی والدہ جو ہے وہ لوہارو فیملی کی رائل فیملی میں سے ہیں، تو ظاہر ہے وہ کنور گریڈ وہ جو ریاست کے نوابوں کا۔ وہاں پر یہ بھی تھے، منموہن سنگھ بھی تھے، اور ان کے سابق آرمی چیف بھی تھے۔ تو ان صاحب نے کہا کہ وہاں پر اسٹریٹجی ڈسکس ہوئی، پاکستان کی نے کچھ بنائی تھی کہ کیسے وہاں پر نہ صرف یہ کہ بی جے پی کو ہروانا ہے، بلکہ ایک مسلمان احمد پٹیل کو وہاں کا وزیر اعلیٰ کروانا ہے۔ اب بھارت میں عموماً وزیر اعظم کی سطح پر آپ اپنے پریڈیسیسرز پر اس طرح کے الزامات نہیں لگاتے، یہ ایک حقیقت ہے، یہ درست ہے۔ اب اس تقریر کے بعد جواب غزل کے طور پر ڈاکٹر منموہن سنگھ نے بڑا سخت سٹیٹمنٹ دیا۔ اب میرے لیے افسوس کی پتہ ہے بات کیا ہے کہ ڈاکٹر منموہن سنگھ کا اگر آپ سٹیٹمنٹ پڑھو تو اس میں پاکستان سے نفرت شاید اس سے بھی زیادہ نظر آتی ہے۔ ایک مرتبہ بہت پرانی بات ہوئی تھی، آف دا ریکارڈ برکھا دت سے بات کرتے ہوئے پرائم منسٹر نواز شریف جب نئے بنے تھے، یاد ہوگا، تو وہ ایک بات چلی تھی کہ جی دیہاتی عورت کی طرح تانے دے۔ بیوی آپ منموہن سنگھ ہوتے ہوئے اس لیول پہ آ رہے ہو کہ تم تو لاہور چلے گئے بن بلائے، کانگریس نے کتنا کرٹیسائز کیا تھا نریندر مودی کو جب وہ لاہور آیا تھا، ٹو بی فیئر ٹو دیم، تبھی بھی کیا نا، حالانکہ ایک ہوتا ہے آپ کے سیکنڈ تھرڈ ٹیئر لیول کی لیڈرشپ، ہاں یو رائٹ، ایک ہوتا ہے اتنے مین سٹریم، ایک یہ کہ آپ کا سابق وزیر اعظم جس کا ایک خاص انٹلیکچوئل ایک رہا ہے کہ جی وہ اکانومی ٹرن اراؤنڈ کی، فلاں کیا فلاں کیا، اور ایک اچھے سافٹ سپوکن، اور ایک سافٹ سپوکن، یہ وہ اس کی طرف سے اس طرح کی باتیں آنا، تو وہی کوسنے اور تانے آئے، تو اس سے ثابت ہوا کہ آپ بیسیکلی پبلک موڈ کو کیٹر کر رہے ہیں، اور پبلک موڈ جو ہے اس میں پاکستان سے نفرت ہے، یہ ایک بنیادی بات۔ اب ہم ان چیزوں پر دھیان اس لیے بس بریک لینی ہے، اسی سیگمنٹ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک پہ جائیے، لکھیے بول بول پاکستان، ہمارے پیج کو لائک کریں، کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو لکھ کے ضرور بھیجیں۔ بہرحال انڈیا کے ریٹنگز کے جتنے بھی پجاری ہیں وہ اس کو پیٹتے چلے جا رہے ہیں، ہم اس پہ اتنی توجہ اس لیے نہیں دے پائیں گے کہ ہمارے اپنے مسائل جو ہیں وہ کچھ ایسے ہیں جو تمہارے فورن آفس اسپوکسمین نے آج کہہ تو دیا کہ بھئی ہمیں نہ آپ اس میں انوالو کریں اپنے الیکٹورل معاملات میں، اب کیا کرتے ہیں؟ مطلب اب اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھو یہ مسئلہ اس میں فورن آفس کے رسپانس کا نہیں ہے، میں بیسیکلی جو میں بات جس نے مجھے جنورلی ایجیٹیٹ کیا ہے، وہ منموہن سنگھ نے جو زبان استعمال کی ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں کہ صرف ایک پیرا واز انف کہ یار آپ کیا بات کر رہے ہو یار، یو نو، لیکن اس میں وہ جس طرح وہ ایک چار شیٹ جوابی دی کہ میاں something is wrong with you، وہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ وہاں کی دونوں مین سٹریم پارٹیز کو اینٹی پاکستان کارڈ کھیلنا ہے ووٹوں کے لیے، میں صرف اس بات پہ ایجیٹیشن کر۔
اب ہمارے ہاں بھی وہی اندھی نفرت اور عقیدت میں تقسیم والا معاملہ ہے. بالکل. دیکھو ایک طرف ہمارے سیاستدان اس بات پر بہت خفگی کا اظہار کرتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کیوں مداخلت کرتا ہے, ہمارے کاموں میں کیوں مداخلت ہوتی. ساتھ ہی ساتھ یہ کہانی 3-4 مہینوں سے اور اب 1.5-2 مہینوں سے مستقل آ رہی ہے کہ صاحب کوئی ٹیکنوکریٹ قسم کا سیٹ اپ یہاں پہ نافذ کر دیا جائے گا اور اس کی جو مدت ہے اس کو طوالت دینے کے لیے کوئی نہ کوئی جگاڑ نکالی جائے گی. سپریم کورٹ کو کہا جائے گا جی چونکہ نئی مردم شماری ہو گئی تھی, اس میں نشستوں کی تقسیم ہونی تھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ. اب قومی اسمبلی میں ایک ان کا ایگریمنٹ ہو گیا, سب نے کہا کہ یار ابھی ٹھیک ہے کیونکہ ابھی عبوری آئے ہیں نتائج. ہاں یس. تو ایسا کر لیتے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو سیٹیں ہیں جن پہ براہ راست انتخاب ہونا ہے 272 انہیں ویسی کی ویسے رہنے دیتے ہیں, لیکن یہ کہ اس میں سے پنجاب کا حصہ کم کر کے 4 براہ راست انتخاب والی دے دو کے پی کے کو اور 2 دے دو بلوچستان. ٹھیک, 1 اسلام آباد کو دے دو. چلے فائن, 9 سیٹیں پنجاب اپنی چھوڑی. اب اگر تو ایک پارٹی پوزیشن ہوتی, کیونکہ یہ آئین میں آپ کو ترمیم کرنا پڑی, تو پھر قومی اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ترمیم پاس نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹھیک. اب اگر آپ نے وہاں کر لی تو اب کیا, تو آپ پھر سینٹ پہ کیوں نہیں پاس کر رہے؟ کہہ رہے ہیں ہمارے ڈیلیمیٹیشن کے حوالے سے جو ہم نے چیزیں کہیں تھی وہ آپ نہیں کر رہے. جہاں تک اس مسئلے پہ سب سے زیادہ کام کیا ہے پیپلز پارٹی کے سینیٹر تاج حیدر صاحب نے. ان کے جو اعتراضات ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جن دنوں مردم شماری کا عمل جاری تھا, میرا خیال ہے کہ اس دوران سب سے زیادہ ہم نے بول پاکستان میں 6, 7, 8, 9 نومبر لگاتار 4-5 پروگرام ہم نے اسی پہ کرتے. ہمارا مقصد کیا تھا کہ بجائے ریٹنگز کے پیچھے بھاگنے کے ہم ایک ایسا بنیادی مسئلہ کاؤنٹ ہو رہا ہے مردم شماری کا. تمہیں یاد ہوگا کراچی کے بہت سارے لوگوں کے ہمیں فون آتے رہے اور ان سب کے جو بھی کنسرن تھے ہم نے اس کو ایئر کرنے کی کوشش کی تاکہ ان کو ایڈریس کیا جا سکے. حقیقت یہ بھی ہے کہ ان دنوں سندھ کے وزیر اعلیٰ بھی یہ ایجیٹیٹ کرتے رہے اس مسئلے پہ کافی. اب عبوری نتائج آ گئے. اس پہ جو اعتراضات ہیں پیپلز پارٹی کے وہ بڑی محنت سے تاج حیدر نے تیار کیے ہیں. میں ان کی انٹیگریٹی پہ سوال نہیں کر رہا, ٹھیک, اور نظر بظاہر مجھے ان کی بات میں بہت وزن لگتا ہے. ٹھیک ہے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ہاؤس ہولڈ آپ سروے کریں تو آپ یہ کہیں کہ جی پنجاب میں سندھ سے زیادہ ایک ہاؤس ہولڈ میں ایک گھر میں لوگ رہتے ہیں. ہاں نہیں وہ تو میرا خیال میں. دوسرا ان کے پاس ایک بہت بڑا جو ڈاکیومنٹ ہے جو ہم اکثر دکھاتے رہتے ہیں کہ جی نادرا سے انہوں نے جب بلدیاتی الیکشن ہو رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہاں کل ووٹرز کی تعداد کتنی ہے, ٹھیک ہے, اور مختلف. اب ان کے مطابق سندھ کی آبادی بڑی ہے, ان کے نقطہ نظر سے سندھ کے پاس ابھی قومی اسمبلی کی 61 نشستیں ہیں 61, تو 84 ہونا چاہیے, یعنی 23 زیادہ ہونی چاہیے ان کے بقول. اتنی زیادہ آبادی پڑی ان کے بقول. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ حکومت, کیونکہ یہ معاملہ وہ بہت ایجیٹیٹ کرتے رہے, حکومت نے CCI کا اجلاس بھی بلایا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ایک کمیشن بنا دیں جس کا نام ہو کہ جی وہ اس کو یعنی کہ ایویلیویشن کمیشن, اس میں تینوں کے تینوں ڈیموگرافر ہوں, یعنی مردم شماری کے ماہر ہوں. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ آڈٹ اور اکاؤنٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اس میں وہ لوگ ہوں, ڈیموگرافی اٹ سیلف ایک سائنس ہے. ڈیفینیٹلی. مائی فادر ان لا انہوں نے وہ پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے PhD کیا تھا شکاگو سے, اس لیے مجھے سائنس کا پتہ ہے. بالکل, اور ایک بہت طریقہ کار ہوتا ہے گننے کا. اور اچھا, اب اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اگر آپ وہ کر دیں, اور اس کے بعد انہوں نے مزید باتیں کی ہیں کہ جی اس کی ویریفیکیشن کے لیے یہ
آپ یعنی طریقہ کار اختیار کریں. ان میں سب سے زیادہ یہ ہے کہ یہاں پر یونائٹڈ نیشن کا یعنی پاپولیشن فنڈ ہے, ان کے پاس کمپیوٹر اور سسٹم موجود ہے, ٹیمپلیٹ بھی ہیں. آپ سرپرائز چیک ماریں کچھ علاقوں کو سلیکٹ کر کے اور اس کے بعد دیکھ لیں کہ یہ مناسب ہوا یا نہیں. اس جو پورا یہ غالباً ان کے کوئی سارے ملا جلا کرنا بھیا کو 12 پوائنٹس بنتے ہیں. یہ 12 پوائنٹ جو ہیں یہ ایز اٹ از ظاہر ہے قبول نہیں کیے جا سکتے اگر آپ حکومت ہیں تو, لیکن ان پر آپ سیریسلی نیگوسیشن کرتے تو نظر آتے ہیں. کی میٹنگ میں پھر کیا طے پایا تھا نصرت صاحب ان لوگوں کے درمیان, یا مطلب بیکاز اس وقت بھی انہوں نے نظر بظاہر تو کچھ نہیں طے ہوا نا, کیونکہ آخری خبر یہ ہے کہ غالباً وزیر اعظم صاحب نے ٹیلی فون کر کے وزیر اعلیٰ سندھ کو کہا کہ نہیں آپ جو کچھ مانگ رہے ہیں ہم نہیں دے پائیں گے. ٹھیک. اب سندھ میں پیپلز پارٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے ان کے خلاف بھی لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں, جی ڈی اے بھی بن رہا ہے, ادھر قوم پرستی کی بات بھی ہو رہی ہے. تو وہ یہ چاہیں گے کہ آئندہ الیکشن میں جائیں تو وہ نظر آئے کہ بھی وہ سندھ کی فائٹ کر رہے تھے. ٹھیک ہے, اوکے, اگین پولیٹیکلی جسٹیفائیبل, انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ مردم شماری کا پروسیس ہو رہا تھا, آپ نے پہلے شور مچایا, اس کے بعد آپ اس کو سسٹین نہ کر پائے. نمبر 2, آپ اس میں سندھ کی دوسری جماعتوں کو بھی اپنے ساتھ نہ شامل کر پائے. حالانکہ وہ بھی یہی کہہ رہے تھے MQM والے, ان کے ہاں فاروق ستار صاحب اپنے ہاں بھی بہت یعنی کہ توڑ پھوڑ جاری ہے. پوزیشن تو وہی تھی نا پھر بھی فاروق ستار صاحب کی کہ نہیں کوئی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ یہ تو آتا کہ یہ سندھ حکومت کا موقف نہیں ہے, سندھ کی جنرل پرسپشن یہ ہے. درست. آپ اس کو پولیٹیکلی سیل کرنے میں کسی نہ کسی طرح ناکام. کو پولیٹیکلی یہ کیسے سالو کریں گے, آئی ایم not being able to understand. وہ بریک کا پہر ایسا شاید اس میں بتا دو تم مجھے. مجھے بھی نہیں پتا نصرت صاحب, یہ تو ایک سچویشن ابھی بھی اسی طرح ہے جیسے تھوڑے دن پہلے تک تھی. بہرحال وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. اچھا, اب یہ معاملہ اگر نہیں آتی امینڈمنٹ تو ظاہر چلتا رہے گا, اور اس صورت میں آپ خود بخود سپریم کورٹ کو یہ موقع دیں گے کہ وہ جو بھی فیصلہ کرے آپ کو قبول کرنا پڑے گا. اور اس صورت میں تو میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اگر وہ ریویو چاہ رہی ہے پورے پروسیس, اب اس میں ایک اور ایشو ہے جس پہ کوئی بات نہیں کر رہا کہ بھئی اس میں ایک حوالے سے آپ نے آرمی کو بھی تو آن بورڈ کیا تھا, وہ سٹیک ہولڈر تھے. تو اگر یہ پورا پروسیس جو ہے وہ کوسچنیبل ہو گیا ہے تو وہاں جو ایپیکس کورٹ وہ کمیٹی کی میٹنگز ہوتی رہتی ہیں تو وہ کاہے کو ہیں. صحیح ہے, تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے, ظاہر ہے وہ کرتے رہیں گے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ تو ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے, جو ہم پہ گزری سو گزری, پنجاب میں جو صورتحال ہے, میں آپ سے اب اتوار کل جلسہ ہو گیا فیصل آباد میں, اس میں بخدا یہ بات امپورٹنٹ ہے ہی نہیں کہ وہ استعفے دیے, کہ 5 لوگ استعفے کے لیے آئے یا 15 آئے یا 25 آئے. سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے. اب ان کا مطالبہ کیا ہے؟ اب ان کا مطالبہ ہے, انہوں نے دیکھا کہ وہ جو ختم نبوت والا ایشو ہے وہ اٹسیلف, چونکہ حکومت نے ایک دم سے معافی تافی, فیض آباد دھرنا کی صورت میں زاہد حامد کی بھی قربانی دے دی, ڈاکیومنٹ آف سرنڈر بھی ہو گیا. رانا ثناء اللہ کے بارے میں یہ کہنا کہ جی وہ آ کر میرے حضور پیش ہوں اور اثر نو ایمان لائیں, وہ بھی کوئی بات سیل نہیں کر رہی تھی. ہاں وہ ڈرے نہیں نا, نہیں گئے. اب لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ اب انہوں نے جو تقریر کی ہے اس پہ لوگ توجہ نہیں دے رہے تھے. سیالوی صاحب نے جو کل انہوں نے اب اپنا ایجنڈا 1 پوائنٹ کر لیا ہے. ان کا ایجنڈا ہے
کہ پاکستان نظام مصطفیٰ کے قیام کے لیے بنا تھا. یس. اگرچہ میں نے تو کوئی تاریخ اتنی نہیں پڑھی، قائد اعظم نے یہ ترکیب کبھی استعمال نہیں کی. بالکل ٹھیک ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. یہ ترکیب 1977 کی تحریک میں استعمال ہوئی تھی. ٹھیک. اچھا، اب تو سیدھی سادھی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ تو ایک سیاسی مطالبہ ہوا نا، آئین میں ترمیم. ہاں، آئین میں اب آئین میں ترمیم کے لیے آپ کو بندے چاہیے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں. تو اندازہ کچھ یوں ہوا کہ آپ ایک تو کانسپریسی تھیوری یہ چل رہی ہے نا کہ جی خالی شہباز شریف نواز شریف سے فارغ ہو گئے. ہاں، اور اب ان کی باری ہے. کانسپریسی تھیوری یہ ہے کہ چونکہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیچارے پل تو بننا چاہتے تھے، لیکن وہ پل کے لیے جو اینٹیں اور سریا بڑے بھائی نے فراہم کرنا تھا وہ نہ کر پائے. تو بیچارے بس وہ سر جھکا کر خاموش ہو گئے بڑے بھائی کے احترام میں. تو اب ان کو کیسے کھینچا جائے؟ تو ان کو کھینچنے کے لیے یہ یعنی جو سازشی ہمارے ہاں تھیوریز ہوتی ہیں، کتنی سچ کتنی غلط میں ان میں نہیں بچتا، لیکن لوگ اس پہ ایمان رکھتے ہیں. لوگوں کی بے پناہ اکثریت، کیونکہ ہمیں سازشی تھیوریاں پسند ہیں، وہ یہ کہ جی اب یہ دکھایا جائے کہ شہباز شریف کی گرپ جو ہے وہ کمزور ہو رہی ہے. ساتھ میں کسی طرح جب قادری صاحب بھی قصاص تحریک کر دیں، ادھر ان کے ایم پی ایز وغیرہ جانا شروع ہو جائے، تو شہباز شریف گھبرا کر خود ہی حکومت استعفیٰ نہ دے تو یہ کہے کہ میں اسمبلی توڑتا ہوں اور ساتھ میں شاید خاقان عباسی اور ہمیں نیکسٹ الیکشن مل جائے. کوئی اس طرح کی صورتحال. دیکھو پنجاب میں تو الحمدللہ وہ ایک محاورہ ہے پنجابی کا کہ سپاں کے دیوے نہیں بل دے، کیونکہ سانپ یوں پھنکار کے چل رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے دیا نہیں جلتا. ٹھیک ہے. یہاں تو قومی اسمبلی میں شاید خاقان عباسی نام کا ایک بندہ مل گیا تھا. پنجاب اسمبلی میں اللہ کے فضل سے برگد کے اس درخت نے کچھ نہیں رہنے دیا. نہیں آپ غور کرو، جو نہیں اسٹائل آف گورننس ہے نا وہی ہے کہ وہ اکیلے. اچھا، اور ان کا جو گورننس ماڈل ہے شہباز شریف کا وہ یہی ہے کہ جی بیوروکریٹس کا ایک مخصوص ٹولہ. تو مطلب ایم پی تو ویسے ہی ان کے ساتھ نہیں ہے نا. مطلب اس کے بعد یہ کہ میگا پروجیکٹس جو نظر آئے، یعنی تاج محل بنانا. ہاں بالکل وہی نا ممتاز محل اسکول آف گورننس. ٹھیک ہے. اور وہ تھا جس کو پہلا ہمارے ہاں کہا جاتا تھا نام نہاد کے جی بریلوی مکتبہ فکر کی پولیٹیکل. ٹھیک ہے، رائٹ. اس کے تحت یہ جس علاقے میں زیادہ ایکٹیو ہیں، چنیوٹ، جھانگ، مطلب یہ اپنی یہاں سے انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹس لی. رائٹ، ان کی پولیٹیکل اب بن نہیں چکی ہے. ٹھیک ٹھیک. اب جی لاہور سے کہا. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جاوید صاحب بات کر رہے ہیں جی؟ جی جی سر، عنایت علی بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی بھیا. سر بات یہ ہے کہ کل جو فیصلہ آباد میں جو کچھ ہوا، کیا پاکستان میں آنے والے ٹائم میں اسی طرح لوگ جتھا بنا کے اور اپنی اسلام کا نام یوز کر کے ہمارے اہل تشیع بھائی جو ہے ان کے ہزاروں لوگ مارے گئے، ہزاروں لوگ ٹارگٹ کلنگ ہوئے، وہاں سے تو کوئی قادری نہیں اٹھا پاکستان کے خلاف. اس طرح نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن تھوڑا سا آپ ایک فیئر بات کریں. کل انہوں نے جلسہ کیا نا، جلسہ کرنے کے بعد وہ منتشر ہو گئے. دھرنا تو نہیں دیا نا فیض آباد کی طرح. سر بات سنیں. نہیں سر دیکھیے میرا آج کی پوری گفتگو کا میں اس موضوع پر جو فوکس کر رہا ہوں، مجھے یہ خوف آ رہا ہے کہ یہ جس راہ پر چل نکلے ہیں یہ بذات خود ایک سیاسی قوت بننا چاہ رہے ہیں. رائٹ. محفل کسی اور کی نہیں، اپنی سجا رہے ہیں. یعنی کہ کراچی سے کال. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جاوید صاحب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ جی حکم کریں. جی حکم کریں. جاوید صاحب یہ جو سلسلہ سارا چل رہا ہے تو آپ کیوں نہیں قوم کو صاف صاف بتاتے یہ سارا بغض نواز شریف میں ہو رہا ہے؟ ابھی زرداری جو گیا ہے اس کے پاس کیا لینے گیا ہے؟ کیا کام تھا اس کا طارق قادری کے پاس جانے کا؟ یہ سارا سینٹ کے الیکشن رکوانے کے لیے کہیں نواز شریف کی اکثریت نہ آ جائے. دیکھیے مجھے ایک بات بتائیے، یہ بھی ایک دیکھیے ہم کچھ چیزیں جو ہے نا ہم میڈیا والے ہی انوینٹ کرتے ہیں اور پھر خود اس کے پریزنر ہو جاتے ہیں. میں بھیا 1985 سے پارلیمان کو مسلسل کور کرتا چلا رہا ہوں. 1984 سے میں نے اس ملک کا ہر انتخاب کور کیا ہے. جی سر. سر جیسے ابھی صورتحال ہے نا،
ایز اٹ از رہے سینٹ کا الیکشن آ جائے تو سر پاکستان مسلم لیگ نون کسی بھی صورت 7 سے زیادہ سیٹیں حاصل نہیں کر سکتی. جی جی. اور وہ اس کے مقابلے میں ہاں جی اگر فرض کریں کہ کم از کم پیپلز پارٹی سندھ سے اپنی تعداد برقرار رکھ سکتی ہے, پی ٹی آئی بھی رکھ سکتی ہے, تو خالی نواز شریف کا فائدہ تو نہیں ہے جی سینٹ کے الیکشن کا بر وقت ہونا. یہ ایک ہم لوگوں نے خواہ کی مت بنا لی ہے سر. دیکھیے سر میں یہ مجھے بالکل اس کی سمجھ نہیں آتی. آصف علی زرداری صاحب کے طاہر القادری کے ہاں جانے پر میں خود بھی بہت حیران ہوا تھا. مجھے سمجھ نہیں آئی کیونکہ اس سے 1 یا 2 روز قبل ہی بلاول صاحب نے تقریر کی کہ وہ پاکستان کو سوشل ڈیموکریٹ ریاست بنانا چاہتے ہیں. اسی میں بلاول صاحب نے یہ بھی کہا کہ وہ بہت پریشان نظر آئے اور جنرلی نظر آئے کہ جی فیض آباد کے دھرنے میں رٹ ختم ہو گئی ہے اسٹیٹ کی. میں سر پچھلے 37 ایئر سے کراچی میں رہ رہا ہوں. مجھے یہ بتانا ہے کہ وہ دور تھا جب 20-25 لاشیں ڈیلی کراچی میں گرتی تھیں اور لوگ 18 گھنٹے لائن میں لگتے تھے. اس کا دیکھیے وہ آپ صحیح بات ہے, لیکن اس کا سارا کریڈٹ میں معافی چاہتا ہوں نواز شریف صاحب تو نہیں لے سکتے, یہ نہ وہ لے پائے. آپ اس کو پسند نہ کریں, وہ جو سارا ہوا بھائی اس کے نتیجے میں تو تھینک یو راحیل شریف ہوتا رہا. آپ پسند کریں یا نہ کریں, میں پسند کروں یا نہ کروں, نواز شریف صاحب پسند کریں نہ کریں, حقیقت خواب کچھ بھی رہی ہو تو ایسا نہ کریں. چلیں بریک لیتے ہیں مفتی صاحب, بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب گلبین ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ جب سے اس ملک میں الیکٹرانک میڈیا آیا ہے نا, ہمارا فوکس عموماً وہی آڈینس رہی جو بڑے شہروں میں ہے, کراچی, لاہور, اسلام آباد. بہت آپ اس کو سٹریچ کرو جی ٹی روڈ, ہاں کچھ کبھی, لیکن اس کے بیونڈ جو ہوتا ہے اور ہمیں پھر ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ جی علامہ خادم رضوی کہاں سے. بالکل, یہ تو اب میں آپ کو کہہ رہا تھا کبھی اتنے عرصے سے وہ ان کا ایک اتنا زبردست موصوف کا جو ہے وہ فیس بک پیج وغیرہ زبردست, اور اس میں جو ٹیکنیکس استعمال ہوتی ہیں, یہ بیونڈ ان کے پاس بھائی اپنا ایک الٹرنیٹیو کمیونیکیشن نیٹ ورک ہے جس کو سوشل میڈیا نے مزید توانا کیا. اب ہمیں اس چیز کو وقتی طور پر شاید کوئی, اگر آپ بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں شہباز شریف صاحب سے تو ان کی کمزور ہو رہے ہیں جی, ہاں ویری گڈ, لیکن ایک کال. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بابا جی بات ایسے شروع ہوئی کہ خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی انتقال فرما گئے روڈ ایکسیڈنٹ میں. آپ کی آواز مجھے کلیئر نہیں آ رہی, آپ کیا فرما رہے ہیں؟ میں یہ فرما رہا ہوں کہ خواجہ قمر الدین سیالوی صاحب کا جب انتقال ہوا جی تو وہاں پہ جو سب بزرگ اور اکابرین تھی وہ یہ طے ہوئی کہ خواجہ حمید الدین صاحب کے پاس گدی ہوگی اور ان کے بھائی نصیر الدین صاحب کے پاس سیاست ہوگی. اچھا. نصیر الدین سیالوی صاحب 2 بار ایم پی اے بنے. تیسرے بار جب وہ جونیجو لیگ میں گئے تو انہوں نے سائیوال کو تحصیل کا سٹیٹس دلوایا, لیکن اگلے الیکشن میں جب وہ آئے تو انہی کے مریدوں نے ان کے اوپر پھول کی پتیاں نچھاور کی, لیکن کہا کہ ووٹ بھائی نواز شریف کا ہے, ووٹ پیر جی آپ ہمارے پیر ہیں, لیکن جان مانگیں گے جان حاضر ہے, لیکن ووٹ نواز شریف کا ہے. پھر ایسا ہوا کہ اگلے سال جب نصیر الدین صاحب کا انتقال ہو گیا تو 1 سال انہوں نے الیکشن نہیں لڑا کیونکہ نظام الدین صاحب کی عمر کم تھی, لیکن خاندان میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ سیاست ان کے پاس رہے گی, اس لیے وہ نہیں ہوا. اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پیر ہیں حمید الدین سیالوی صاحب, ان کے جو چھوٹے بیٹے ہیں قاسم صاحب وہ سیاست کے اندر انٹری چاہتے ہیں, لیکن سیاست کے اندر آنے کے لیے نظام الدین کی صورت میں ایک کانٹا راستے میں کھڑا ہے. اب یہ سارا سیٹ اپ اس سے ہو رہا ہے کہ ان کا کانٹا. اچھا, تو آپ کا خیال ہے جیسے شریف خاندان میں ہے اسی طرح یہ سیالوی خاندان میں ہے کہ اب سیاست کون کرے, کچھ اس طرح کا آگے کون آئے.
لیکن ان کا تو کوئی نااہل نہیں، آپس میں مل کے ایک کزن MNA ہو جائے، ایک MPA ہو جائے. ہاں یہی تو مسئلہ چل رہا ہے. یہ نہیں بھیا، لیکن اتنی چھوٹی بات نہیں ہے نا. لیکن وہ صاحب بی بی بھروانہ جو ہیں وہ کیوں ان کے پاس گئیں، نثار جٹ صاحب کیوں گئے، یہ تو سوچنے والی باتیں ہیں نا بھیا. وہ بابا جی بات ایسے ہے نا کہ جو غلام بی بی بھروانہ ہے وہ تو پہلے ہی پر تول رہی ہے، کیونکہ ہم اسی علاقے میں ہیں. وہ پہلے ہی جو تحریک انصاف ہے ان کے ساتھ رابطوں میں ہے. اگر صرف ان کے گھر میں ہی مسئلہ ہوتا. دلچسپ بات بتانے میں. ہاں جی بتائیے. بابا جی وہ چھوٹی سی بات یہ ہے کہ جو ہمارے حلقے میں جہاں پہ ہم رہتے ہیں، جو ہمارے وہ پیر ہیں، یہ بات بڑی تیز سے گردش کر رہی ہے کہ جیسے ملوں کے اندر ہوتا ہے نا، یونین ہوتی تھی تو اس کے اندر جو مل مالکان ہے ایک اپنا بدماش بھیج کے اور ایک اپنا آدمی بیچ میں ڈال دیتے تھے. یہ کوئی ایسی سچویشن بنی ہوئی ہے کہ اب لوگ خادم تریزی کو بھی بھول گئے ہیں، ڈاکٹر صاحب کو بھی بھول گئے ہیں. یہ پورا ڈرامہ سٹیج کریں گے، جب فل ہائپ بن جائے گی. اچھا خیر جی، میں اس بات کو اتنا سادہ ہرگز نہیں لیتا ہوں، بالکل نہیں لے رہا. میں آپ کی بات پر اعتبار کرنا چاہوں گا، لیکن میں اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہوں، کیونکہ 1980 میں یہی علاقہ پوری دہائی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک اور قسم کے انتہا پسندوں کے پاس تھا. انہی میں سے کچھ لوگوں کو اب مین سٹریم کیا جا رہا ہے. یس بالکل ٹھیک ہے. اسی گروپ میں سے ایک صاحب MPA بھی ہو گئے ہیں. اب اگر یہ اپنے لیے یعنی پولیٹیکل پائی میں حصہ مانگیں گے تو وہ گروپ باؤنس بیک نہیں کرنے کی کوشش کرے گا، پائی چھوٹی ہوتی جائے گی. اور اس صورت میں ہم کس قسم کا، ہاں کیونکہ پھر ہر کوئی اپنی جگہ کے لیے لڑ رہا ہوگا تو مطلب یہ تو مسلک کی بنیاد ایبسلیوٹلی اس سے زیادہ خوفناک کوئی ایک صورت نہیں ہو سکتی. اس پہ نہیں ہم غور کر رہے ہیں، ہم چسکے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ لاہور سے کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو لاہور سے بھائی، السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی یہ میں نے عرض کرنا تھا کہ یہ جو ووٹر کی جو مردم شماری ہوئی ہے نا، اس میں یہ جو مزارات ہیں، کمرشل ایریاز ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، ہوٹلز ہیں، اور وہ فیکٹری اور ملز جہاں لوگ پرانے کافی عرصے سے رہ رہے ہیں، ان کی مردم شماری میں کوئی لسٹیں نہیں آئی. اور ان کے حالانکہ بہت ساروں کے ID کارڈ بنے ہوئے ہیں، بہت ساروں کے نہیں بنے ہوئے. اور اس کا مطلب یہ تھا سولوشن کہ اگر یہ تھانے کو متعلقہ تھانے کی جوریڈکشن میں حدود میں جو ہیں لوگ ان کو ذمہ داری دیتے یا یونین کونسل والوں کو. ایک سیدھی سادی بات ہے، اگر اس نے بڑے لیول پہ ہوتا، آپ لاہور سے کال کر رہے ہیں تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ گڈ گورننس یہ وہ تو اس معاملے میں نابخت ہے. دوسرا مجھے واقعی بہت عجیب لگتا ہے کہ آج کے زمانے میں نادرا کہ ٹیلی فون کے ہوتے ہوئے 12 وقت ختم ہوا آج کے پروگرام کا. کل ہم پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.